کہ میدان جنگ میں گئے. میدان جنگ میں بڑا ہی زور کا رن تھا. فرشتے بھی اتر پڑے تھے رسول پاک کی موافقت میں. 1000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں سے مقابلے پہ. اور ان 313 کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جوش اور جذبے میں ایسا تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچ دی تھی کہ دیکھو যখন পর্যন্ত আমি হুকুম দিব তারপরে যাবেন मैदान में, और যদি আমি হুকুম দিব না ये जो चिन्हों है इस चिन्हों से आगे तुम्ही जावे ना. ठीक. साहबाए किराम मुजाहिदीन इस्लाम जोश जज्बे शहादत ऐसा कि वो क्या उनके घोड़ों की टाप आगे जाती थी तो मेरे नबी आते थे. आपके हाथ में खजूर की एक टहनी थी हरी हरी, उसी से सीने पे उनके लगाते थे तो कौस बन जाता था. हदीस शरीफ में है कि कौस बन जाता था, यानी कमान बन जाती थी. सीने पे लगाते थे, हरी टहनी सीने पे लगाओ कमान की तरह, धनुक की तरह हो जाएगा ना, हाथ में लेके करो धनुक की तरह. तो वो मंजर भी हदीस में है कि हुजूर सीने पे रखते थे और फरमाते थे कदम पीछे करो. यहां तक के मैदान जंग में कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला हुआ. और जब इन बच्चों की बारी आई तो इनका हाल ये था कि अब्बा की तलवार थी, कद से बड़ी थी, जो तो बड़ो उन्हें छिलेन तलवार बेशी बड़ो छिलो. ये जब जाते थे मैदान जंग में तो जिस तरफ चले जाते खीरे ककड़ी की तरह काट कर वापस आते और सहाबी से पूछते थे कि अबू जहल कोथाया छे, कोथाया अबू जहल. तो सहाबी ने पूछा क्यों तुम्ही जिज्ञासा करछो. कहा हमने सुना है कि मक्के में वो जालिम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो हम ये तय करके आए हैं कि हम उसे इस जमीन पर रहने नहीं देंगे, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे. तो साहबी ने दिखा दिया, वो देखो जो बहुत मोटा सा तलवार लेके मुसलमानों के मुकाबले में लड़ रहा है बहादुरी से, वही अबू जहल है. अब ये दोनों बच्चे माज और मौवस चले. अब जो चले तो वो तो लड़ रहा था, उसकी पुश्त पर पहुंचे, पीठ पर. चाहते तो तलवार से दोनों वार करते, जिस्म उसका 2 टुकड़े में कट के जमीन पे आ जाता. लेकिन वो मुसलमान थे, मुसलमान धोखे से मैदान जंग में भी कत्ल नहीं करता है. वो तो बोल रहे हो ना. ललकारा बच्चों ने कि अबू जहल गुस्ताखे नबी मुकाबले पे आ, मुकाबले पे आ. उसने मुड़ के देखा 2 बच्चे. कहा ए बच्चों अपनी जान की खैर मनाओ, जाओ अपने बाप को भेजो. कहा बाप से क्या मुकाबला करोगे, आओ हमसे मुकाबला करो. अभी पल में तुम्हें जो है खाक और खून में गलता पेचा कर देंगे. तो अबू जहल भी बड़ा गुस्से में आज तलवार को उसने जो सौंता, बच्चों ने ढाल पे रोका और उसके बाद उन दोनों बच्चों ने कुछ इस तरह से वार किया कि ऐसा लगा कि जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो, कट करके जमीन पे गिरा. ये कहते हुए कि अफसोस कि आज मैं मरने जा रहा हूं, किसी बहादुर के वार से नहीं मर रहा हूं, बच्चों ने मुझे कत्ल कर डाला. लेकिन एक बात बताऊं, लोग आज कहते हैं कि नबी को गैब नहीं, नबी को गैब नहीं. ये जो वाकया मैं बयान कर रहा हूं, इसमें यह भी था कि रसूलुल्लाह ने रात में चिन्हों पर दिया था गोला, और वहां फरमाए थे एक ने अबू जहल मारा जावे, एक ने अदबा मारा जावे, एक ने शैबा मारा जावे. 3 सर्कल कर दिया था. सर्कल को क्या बोलते हैं तुम्हारे? वृत्ताकार. तुम्हारी भाषा तो हम तुमसे अच्छी जानते हैं, तुम गोली ओली समझते हो. वृत्ताकार, वृत्त तो समझते हो कि नहीं?
भुज समझते हो, तिरभुज समझते हो, और क्या समझते हो? चतुर्भुज, कोण समकोण कुछ समझते हो कि नहीं? रेखा गणित तो नहीं पड़ी आप लोगों ने लगता है ना? बहरहाल अब क्या करूं, तुम सलेमपुर मेरी बहुत पुरानी जगह है। मैं जब बचपन में आया था वाली साहब के साथ तालिब इल्मी के जमाने में, तो सबसे पहले इसी सलेमपुर में उतरा था मैं। ये सलेमपुर वो जगह है कि जहां हुजूर अशरफुल औलिया ने बातिल के मुकाबले में इनकलाब का परचम लहराकर अहले सुन्नत वल जमात के लिए गौसुल वला कॉन्फ्रेंस करवाई थी। जहां से फिर जभी से अल्हम्दुलिल्लाह ये नारे रिसालत जभी से बुलंद होने लगा, वरना जो बोलता उसकी गर्दन हंसुए से काट दी जाती थी। बात समझ रहे हो ना? ये अशरफुल औलिया का इनकलाब आफरी दौर था कि आपने बातिल के मुकाबले में कलिया चक के अंदर कोई नारा नहीं लगा सकता था नारे रिसालत का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज बना हुआ है कलिया चक। तो ये मेरे अशरफुल औलिया का फैजान है मेरे अजीज। तो बहरहाल तो ये गांव ऐसा है कि जिससे हमारी रूह का ताल्लुक है। इसलिए तकरीर उकरी तो आप सुन चुके हो, मैं थोड़ा सा दूसरे मूड में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा जो मौजू मैं अभी उस पे आया ही नहीं हूँ, ठीक है? तो लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं मालूम, पीठ पीछे की खबर नहीं है। अरे नादान, कम से कम जंगे बदर का वाकया ही किसी से सुन लेता तो पता चलता कि नबी की गैबदानी कैसी है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि ये चीना पारने की क्या जरूरत थी, ये वृत्ताकार सर्कल बनाने की क्या जरूरत थी, साहबा से ये कहने की जरूरत क्या थी कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ दुआ मारा जाएगा, शैबा मारा जाएगा? वजह तो उसकी वजह ये है कि वो सब तो लोटा थाली लेके घूम रहे थे, द्वार 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 जा रहे थे और कह रहे थे कि जावेन्ना नबी को गैब नहीं मालूम। मेरे रसूल का गैब ऐसा कि अपने हुजरे में हुजूर हैं, लेकिन पूरे मदीने का मंजर देख रहे हैं कि ये मुनाफिक क्या कर रहा है, और जो ये 313 आए हैं ये भी सुन के आए हैं, उसकी बोली सुन के आए, अगरचे माना नहीं है लेकिन सुन के आए। तो बातिल का कोई नुक्ता भी जहन में ना रहे, कोता बुझ रहे हो ना कि बातिल का कोई नुक्ते को क्या बोलते हैं आप लोग? पेन से किसी जगह पे ऐसे रख दो जो गोल गोल बनता है, उसको क्या बोलते हैं आपके वहां? बिंदु। कैसे तुम लोग यार, बताओ, बिंदु बोलते हैं ना तब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल की बोली का एक बिंदु भी मोमिन के दिमाग में रहने नहीं देना चाहते थे। ये जो 313 आए थे, इनके जहनों में बातिल की बोली का बिंदु था कि नबी को गैब नहीं मालूम। तो मेरे मुस्तफा ने उस बद्र के मैदान में उन सहाबा के जहन में जो एक बिंदु था बातिल की बोली का, उसको मिटाने के लिए अपनी गैबदानी का ऐलान फरमाया कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अदबा मारा जाएगा, यहाँ शायबा मारा जाएगा, ताकि मेरा ये उम्मती सहाबी कामिल तौर पर मुझ पर यकीन कर ले। जब मुझ पर यकीन कर लेगा तो कामयाबी इसका कदम चूमेगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। কথাটা বুঝতেছেন না? কিছু অসুবিধা তো বলবেন, আমি বাংলার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে?
وہیں گرا ابو جہل، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ادبا شیبہ کا بھی یہی حال ہوا۔ ٹھیک؟ اچھا، جو میں بات کر رہا تھا منافق کی، انہوں نے مدینے میں کہا جدی نبی غیب جانتے تو ہم کو مسجد نبی سے نکال دیتے، ہے نا؟ یہ جو 313 آئے تھے، کسی ایک نے بھی رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایسا بول رہا تھا، کہیں ایک حدیث لے کے آؤ؟ یہ علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک حدیث بھی ایسی لے کے آؤ کہ جس میں آگے انہوں نے شکایت کی ہو کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن ابی ایسا بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، صرف صحیح ستہ کی کتابیں حدیث نہیں، بہت سی کتابیں حدیث کی ہیں، ہے نا؟ کہیں سے لے آؤ، ضعیف حدیث بھی لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک ضعیف حدیث لے کے آ جاؤ کہ رسول اللہ سے شکایت کیا کہ کسی نے نہیں کہا، لیکن میرے نبی سے کچھ چھپتا نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں دو عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب جنگ سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں اپنی جماعت لے کے آیا اور آ کے پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ میں ادھر ادھر سے نہیں بول رہا ہوں، جو کچھ بول رہا ہوں حوالے سے بول رہا ہوں حدیث کے۔ تو میرے نبی سے تو کسی نے نہیں کہا تھا نا، لیکن رسول پاک منبر پہ گئے، بڑے جلال کی عالم میں تھے، آپ نے فتح مبین کا ذکر کیا اور اس کے بعد نظر پڑی عبداللہ ابن سامنے بیٹھا ہوا تھا نا، تو جیسے ہی حضور کی نظر پڑی عبداللہ ابن ابی پر تو کیا فرماتے ہیں؟ اخرج یا عبداللہ ابن ابی من مسجدی انت منافقون۔ کیا فرمایا؟ کہ میری مسجد سے نکل جا عبداللہ ابن ابی، اس لیے کیونکہ تو منافق ہے۔ خدا بجھ گیا نا؟ ابھی نبی نے نکالا ہی تھا کہ اللہ نے پوری سند دے دی سورہ منافقون نازل فرما کر کہ اب قیامت تک یہ منافق رہیں گے، ان کا حال وہی ہوگا جو سورہ منافقون میں ہے۔ خدا نہ بجھتے چلے، یہ علماء کرام کبھی درس قرآن دیں گے تو سورہ منافقین کی تعلیم آپ کو ضرور دے دیں گے۔ ہم لوگ تو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر کچھ کھانے کا جذبہ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ دین کو چکھنے کا نہیں، دین کو کھانے کا، اسے پینے کا، شرابن طہورا لینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ٹھیک؟ بات آئی تھی منافق، لیکن سنو موافق کون تھا؟ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان کلمت الحق کیا تو صدیق اکبر نے کوئی کوشچن نہیں کیا، کوئی کوشچن نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے فوراً ہی پڑھ لیا کلمہ، ٹھیک؟ محبت بڑھتی چلی گئی، محبت بڑھتی چلی گئی، محبت بڑھتی چلی گئی۔ یا ایک روز آئے، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اپنا مکھڑا، کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ کیا بولتے ہیں؟ اپنا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ بنگلہ میں بول کے بتاؤ، ارے بنگلہ میں بول کے بتاؤ، وہ تو سندر نہیں، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، تم ہی بولو۔ ہاں دیکھا یہ پورنیمر چاندر موتان আপনার চেহারা ঝলমল করছে। اب تو سمجھ گیا نا؟ تم اچھا بولو گی میں اچھا بولو، بولو ہے نا؟ اتی شگر ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل نے کہا یا محمد تم یہ امر متن، یہ بولی امر متن کی وہیں سے چالو ہوئی ہے۔
آج تک بول رہے ہیں اور یہ ابو جہلی قیامت تک بولتے رہیں گے، ہے نا؟ لیکن اس چاند کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے نا؟ اللہ کے رسول نے دونوں کی تصدیق کر دی۔ صدیق اکبر بولے پورنیما چاندر مدر جھول مل کورچے کا ستو صدقتا۔ ابو جہل نبی نے فرمایا صدقتا، جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو نبی نے فرمایا صدقتا صدقتا۔ صحابہ بے چین ہو گئے، کہا کہ دو میں سے ایک ہی سچ ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ اس میں ستو کونٹا ستو، اور نبی کی بات اتھو تو ہو نہیں سکتی۔ تو نبی نے فرمایا دونوں ستو، امی آئینر موتنا چھی، کیسا؟ میں میراک کی طرح ہوں، میں آئینے کی طرح ہوں۔ کس طرح ہوں؟ آئینے کی طرح ہوں۔ تو نہ تو ابو بکر نے مجھ کو دیکھا، نہ ابو جہل نے مجھ کو دیکھا، بس جو مجھے دیکھنے آیا اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ سمجھ گئے نا؟ شیشہ میں آئینہ میں جو جائے گا دیکھنے تو آئینے کو دیکھے گا کہ اپنے کو دیکھے گا؟ اپنا دیکھے گا نا؟ تو دیکھو صحبت کا اثر، یہ نور ایسا ہے۔ بس یہی سے جوڑ کر کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ وہ نور جو آیا، اس نور کی نورانیت کا اثر ایسا کہ اس کے نکٹ ہو جاؤ تو تم بھی نور والے ہو جاؤ گے۔ ہمارے وہاں ایک ہندی کا شاعر ہے، وہ بولتا ہے کہ لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، اور لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ اب تھوڑا تم کو بجھا دوں تو سمجھ بنگالی مانوش ہو تو بجھانا پڑتا ہے نا۔ تو سنو، یہ جو راڈ جل رہا ہے، اگر اس راڈ پہ لال لال پنی لگا دی جائے اور تم وہاں جاؤ تو کیسے دکھو گے؟ بولو، ہری ہری پنی لگ جائے تو، ہے نا؟ لال ایک پتھر ہوتا ہے، لال ایک پتھر ہوتا ہے جو تمہارے پنڈوا شریف میں لگا ہوا تھا، قطب الدین حضرت نور قطب عالم کے آستانے پہ 5 کھمبا لگا ہے نا، اس میں جو سرانے والا کھمبا ہے اس میں لال رکھا ہوا تھا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ پاتھر میں سے چمک نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی، اور وہ پوری روشنی سے حضرت نور قطب عالم کا مزار جو تھا وہ روشن رہتا تھا۔ لیکن یہ ظالم انگریز آئے، سونا مسجد کا سونا بھی لے کے چلے گئے اور درگاہ کا یہ لال بھی لے کے چلے گئے۔ ٹھیک، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی دیکھا ہوگا وہاں بالکل لال کے برابر کا ایک گڈھا وہاں پہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر کھمبے میں، ہے نا؟ تو لال ہوتا ہے، اس کی خوبی ہے کہ اندھوکار میں جیسے ریڈیم اندھیرے میں چمکتا ہے نا، اسی طرح سے لال بھی چمکتا ہے، جیسے اندھیرا ہو ویسے روشنی ہو جائے گی اس کے اندر، کیونکہ وہ دن کی روشنی کو آبزرو کر لیتا ہے پتھر۔ اندھیرا جیسے ہوگا، اندھوکار جیسے ہوگا، وہ روشن ہو جائے گا، چمکنے لگے گا۔ ٹھیک، تو شاعر کیا کہتا ہے؟ اب لال لال روشنی اس میں سے نکلے گی تو جو جائے گا تو لال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ قدر بجھتے چل نا بابا۔ تو سنو، نبی نے کیا فرمایا؟ میں مثل آئینہ ہوں، مجھے صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا، ابو جہل نے بھی نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ تو ذرا سوچو کہ وہ نور کیسا کہ صحبت نور محمد میں اگر صدیق اکبر آ جائیں تو ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جھلمل کرنے لگے۔ جی قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا تھا۔ میرے نبی نے اس وقت فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر سے کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
ٹھیک ہے نا. اور جب دکھانے پہ آ جائیں مصطفیٰ، یہاں تو صدیق اکبر سے کہہ رہے میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب دکھانے پہ آ جائیں تو کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ من رانی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. قدر بوجھتے چھننا نہ خدا سے جدا کو ہو، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد کا. ٹھیک ہے نا بھائی میرے؟ وہ نور. ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نور مجسم ہے. تمہاری خرافات پہ ہم کان دھرنے والے نہیں ہیں. ہمارا نبی نور مجسم ہے مگر خیر بشر ہے. نہ ان کی بشریت کا ہم انکار کرتے ہیں، نہ نورانیت کا انکار کرتے ہیں. حدیثوں سے ہی ہم جانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک روز میرے حجرے میں تشریف لائے. اب جو میرے حجرے میں تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں سوئی تھی اور باڑی میں جو ہے مکان میں چراغ جل رہا تھا. چراغ سمجھتے ہو نا؟ کیا بولتے ہیں؟ چراغ چراغ بولتے ہیں نا؟ دیا 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 باتی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ حضور کے آنے کے اثر سے چراغ بجھ گیا، ہاتھ کی سوئی گر گئی، مگر میرے نبی نے تبسم فرمایا. تو جب آپ نے مچکی لگائی نا، کیا بولتے ہیں؟ مچکی مارنا بولتے ہیں بغلا میں. جو مچکی مارنا، حضور قہقہا نہیں لگاتے تھے. اللہ جیسے تم لوگ بنگال میں بات کو کرتے ہیں ہاں وہ زور سے بولتے ہیں، منہ پھیلا کے، منع ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج سائنس کہہ رہی ہے، یوگا والے کہتے ہیں کہ بلا وجہ ہنسو. ٹھیک ہے نا؟ ہنسنے سے جو ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی. میں نے کہا پاگل، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا کہ میدان میں کھڑے ہو کر کوئی نہیں اور منہ پھیلا کے ہا 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 کرے. شہروں میں جاؤ دیکھو لافنگ گارڈن ہے، لافنگ گارڈن. ٹھیک ہے نا؟ یوگا میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے، ہنستے رہو. تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہنستے رہو، اور میرے مصطفیٰ کہتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے روتے رہو. روتے رہو، اپنے اعمال پر پشیماں ہو کر روتے رہو، اللہ کا بھائی لے کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو. قدر بوجھتے چلنا جی. تو اب سنیے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور نے مشکی، بڑا عجب سے لگتا ہے تمہاری بھاشا میں بولنا. بہرحال حضور مسکرائے، حضور نے تبسم فرمایا. تو آپ جب مسکراتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے دانت مبارک کی قسم کھاتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. پتہ نہ بوجھتے چھنا، اے مصطفیٰ آپ کے دندان مبارک کی قسم. ذرا سوچو نبی کا مرتبہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ، سنو، اللہ تعالیٰ تو حضور کے جسم اطہر کا حصہ دانت ہے نا. جس گھوڑے پہ رسول بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ گھوڑا جب چٹان پہ چلتا ہے اور اس کی کھر سے جو چٹان پہ زور پڑتا ہے، چنگاری نکلتی ہے نا. پتہ بوجھ رہے ہو نا؟ چنگاری نکلتی ہے، گھوڑے کی نال لگی ہوتی ہے نا، تو نال جب پتھر پہ پڑے گی تو کیا وہاں سے کیا نکلے گا؟ چنگاری کو کیا بولتے ہو تم لوگ؟ تم لوگ بہت دیسی آدمی ہو، بالکل پکے ہے نا. سمجھ رہے ہو؟ اس میں چٹ چٹ نکلتا ہے نا. تو ذرا سوچو کہ رسول اللہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، ان کے مجاہدین سوار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. ذرا سوچو کہ ان گھوڑوں کی قسم، کہ ٹاپوں کی قسم، کہ جس کے اثر سے چنگاریاں نکلتی.
وہ رسول ہیں، ان کا مرتبہ ایسا ہے، کبھی برابری کی سوچنا بھی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا۔ کوئی بجھ رہے ہو نا؟ تو سنو، مسکرائے، روشنی پھوٹی، کمرے میں اجالا ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری سوئی بھی مل گئی، ٹھیک ہے، گمشدہ سوئی کو میں نے حاصل کر لیا۔ اتنی آلو نبی کے دندان مبارک سے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور میرے مصطفیٰ بے عیب ہیں، نہ ظاہر میں ان میں عیب ہے، نہ باطن میں ان میں عیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول بے عیب ہیں، لیکن دانت اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو وہ عیب والا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، چھوٹے سے بچے کا بھی دانت ٹوٹے جس کا بعد میں نکلے گا تو بھی وہ عیب ہی دکھتا ہے منہ میں، ہے نا؟ اب بوڑھے کا اگر نکل گیا تو بولو عیب دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ میرے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کیا میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے؟ ارے میاں وہ تو ایسے حسین ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو نبی کی سندرتا میں کوئی کمی ہوئی؟ علماء سے پوچھو دندان کتنے شہید ہوئے تھے، تو یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ حضور کے سارا پورا دانت نہیں نکل گیا تھا، بلکہ جبکہ ضرب ایسی تھی، سنو، ضرب ایسی تھی ظالموں کی، وہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی ٹوپی جو پہنے ہوئے تھے اس میں یہ زنجیر سیکڑ لٹکی ہوئی تھی، ایسی ضرب تھی کہ وہ سیکڑ رسول پاک کے رخسار میں دھس گئی تھی، اس کو نکالنا مشکل تھا۔ تو ایک صحابی نے اپنے دانت سے سیکڑ کو پکڑ کے کھینچا، ایسا وہ لگ گئی تھی آپ کے رخسار میں کہ اس کو نکالنے میں صحابی کے دانت ٹوٹ گئے۔ بجھو نا، صحابی کے دانت شہید ہو گئے۔ ذرا سوچو کہ یہ ضرب کیسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دندان مبارک کتنے شہید ہوئے تھے؟ حضور کے دانت سب سٹے سٹے تھے، تو جب یہ دندان مبارک شہید ہوئے تو اس کا ایک کونا، کتنا؟ ایک کونا شہید ہوا۔ اب ذرا سوچو کہ ایک کونا شہید ہوا تو عاشق وہ ایسے کرنی کرن میں رہ کے سنتا ہے تو اپنے سارے دانت توڑ ڈالتا ہے نا؟ اتنا غم ہوا، سارے دانت، یہ ٹوٹا گیا، یہ ٹوٹا گیا، یہ ٹوٹا، سارے دانت توڑ دیتا۔ تو یہ رسول پاک کے دندان مبارک میں جو یہ شہید ہونا ثابت ہے، لیکن اتنا کہ جب دندان مبارک شہید ہوئے تو میرے مصطفیٰ کا حسن اور دو بالا ہو گیا، اور دو بالا ہو گیا، کیونکہ اس دندان مبارک سے تو چمک نکلتی ہی تھی، روشنی۔ اب جب مصطفیٰ مسکراتے تھے تو نبی کے حلق کے اندر کا جو نور تھا وہ بھی چھن چھن کر اسی سوراخ سے باہر آتا تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا نور۔ ایسے نور والے ہیں، بالو بازار رکھو گے تبھی پتہ چلے گا نور کی نورانیت کا، ورنہ بول رہے عامر متناچ ہے نا۔ بس ایک حدیث پاک بہت طویل ہے، اس کو واقعے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کی سن میں بابا، سن میں سنو، حضور نور ہیں، ایسے نور ہیں کہ جس چیز کو چھو دیں وہ بھی نور والی، جس کو پہن لے وہ بھی نور والی ہے نا؟ کہ حضور کی چادر کو اگر عائشہ صدیقہ اوڑھ لیں تو نور کی برسات دیکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول جس چیز کو ٹچ کر دیتے ہیں وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ تو ایک حدیث پاک بخاری شریف میں بہت تفصیل سے ہے، بس اس کا سارانش میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک صحابی ہیں، نماز کے وقت میں، عشاء کے وقت وہ مسجد نبی جانا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا کوتھا جاوین؟ کہا بیٹا معلوم نہیں، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے صحابی تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے سے چلتے تھے۔
تو بیٹے نے کہا بابا بشٹی بہت ہو گئی ہے، راستے میں کادو بہت ہے، مناسب یہ کہ شکالے چلے جا گئے۔ تو صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو مجھے حضور کی صحبت میں جانے سے روکتا ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اچھا چل بتا کہ کیا صبح تک جیوت میں رہوں گا، اس کی گارنٹی تمہیں دیتے پروے؟ اب بیٹا تو چپ ہو گیا، کیا بولے گا؟ باپ اپنے عزم کے ساتھ آگے بڑھے تو بیٹا بھی چلا آگے، باپ پیچھے، بیٹا اس ارادے سے کہ جدی یہ گریں گے، پھسلیں گے، پڑیں گے تو ہم سنبھال لیں گے۔ بوڑھے صحابی تھے، کیچڑ میں چلتے 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 مسجد نبی میں جو پہنچے نماز ہو چکی تھی، مگر اللہ کے رسول منبر پہ واعظ فرما رہے تھے کہ اسی درمیان صحابی وہاں پہنچے تو جگہ جہاں ملی وہاں بیٹھ گئے، کونے میں دور جگہ ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب جب محفل ختم ہوئی تو میرے نبی نے ان پر نظر ڈالی اور فرمایا یہاں آؤ، ایک نیا شو۔ اب بولو وہ پیچھے بیٹھا ہوا آدمی اگر میں اس کو بلاؤں تو بولو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا کہ حضور نے ہم کو دیکھ لیا، تو میں تو ادنا ہوں، ہے نا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک، وہ تو مصطفیٰ ہے، اگر وہ بلا لے تو یہ عجب نہیں تو اور کیا ہے نا، سرکار اگر بلا لے تو یہ عجب نہیں تو اور کیا ہے نا۔ اب جو صحابی کو بلایا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، کیونکہ روزانہ نماز میں آتے تھے۔ تو ایک دیکھو منافق تھا، وہ بھی مصلی پہ آتا تھا، اور ایک عاشق رسول بھی آتا تھا، یہ جگہ فکس نہیں کرتا تھا، یہ کبھی دہنے آگے بیٹھے، کبھی بائیں آگے بیٹھے، کبھی پیچھے آگے بیٹھے، کبھی دور دو سب پیچھے بیٹھے، کبھی دور جا کے بیٹھے۔ نیت کیا ہوتی تھی کہ میرے نبی کی نظر کبھی تو مجھ پہ پڑے گی، ہے نا، کہ حضور کی نظروں میں کبھی تو آؤں گا، قریب رہوں گا تو آؤں گا، دور رہوں گا تو آؤں گا، بیچ میں رہوں گا تو آؤں گا۔ تو ایک جگہ بیٹھتے ہی نہیں تھے، جگہ بدل بدل کے بیٹھتے تھے، بدل بدل کے بیٹھتے تھے۔ آج جگہ بالکل کنارے ملی تھی پیچھے، لیکن میرے نبی تو کرم فرمانے والے آقا ہیں۔ میاں نماز میں امام صاحب نماز پڑھاتے نا، کیا نام ہے مولانا کا، مفتی صاحب گلزار، تو مفتی گلزار صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ تو جس وقت یہ نماز پڑھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، کیا اتنے ہی مقتدی آخر تک رہتے ہیں؟ بولیے، اگر رہے بھی تو ابھی ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پیچھے آنے والے کا خیال اپنے من میں رکھے۔ امام کے لیے ضروری ہے، قدر بجھتے سے نہیں، ارے آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا، جو مقتدی پیچھے سب سے آخر میں قادہ اخیرہ میں بھی آنے والا ہے، ابھی تو نہیں آیا ہے، لیکن امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا بھی تصور لے کے تب نماز کے لیے نیت کرے۔ کوتا بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ تو جب ایک مسجد کے امام کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا خیال کرو میرے عزیز، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا نے جو بلایا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، جوش اتنا آیا کہ لاٹھی کا سہارا لیے بغیر سینہ تن گیا، کھڑے ہو گئے، لاٹھی لے کے چلے بہت تیز کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جلدی سے پہنچوں، لیکن فوراً دل نے کہا جا تو رہے ہو، کہیں تم سے کوئی کھوتی تو نہیں ہوئی؟ اب جو یہ خیال ہے نا، پیر بھاری ہو گیا، اٹھانا مشکل، بھیبیت ہو گئے، بدن کانپ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اچانک دل نے مل کہا کہ پریشان مت ہو، بے چین مت ہو، جن کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو رؤوف مصطفیٰ ہے، رحیم مصطفیٰ ہے، ارے جاؤ نا، ان کی سزا میں بھی مزہ ہے۔ بڑی سے بڑی سزا موت کی ہوگی، تو جب انتقال کروں گا تو اس سے بڑی معراج کیا ہوگی کہ رسول اللہ کی چھبی کو اپنی آنکھ میں اپنے دل میں بسا کے مروں گا۔ ایک وہ منافق ہے کہ عاشق ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو وہ منافق جسے نبی نے مسجد سے نکال دیا، یہ وہ عاشق ہے جسے نبی نے مسجد میں بلا لیا، اپنا نکٹ کر لیا۔ عاشق کو نبی نکٹ کرتے ہیں، منافق کو دور کر دیتے ہیں۔ خدا بوجھتے چلنا۔ اب سنو میرے بھائی، صحابی کے دل میں جب یہ آ گیا کہ نہیں حضور تو رؤوف و رحیم ہے، پھر تھوڑا چلے، پھر بھیبیت ہو گئے، پھر ٹھٹک گئے، پھر چلے، پھر ٹھٹک گئے۔ غرض کے اسی امید و بیم میں حضور کا سامنا ہو گیا، اللہ کے رسول کے قریب پہنچے، مگر حالت کیا تھی؟ بدن کانپ رہا تھا، رونگٹے کھڑے تھے، پیر منو بھاری تھا، لب تھر تھر کانپ رہے تھے، پلکوں پہ اتنا بوجھ تھا کہ یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھا کے پلکے رسول پاک کا چہرہ دیکھ سکے۔ بھئی ایسا تھا، خوف ایسا تھا کہ چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کی یہ کیفیت جو دیکھی نا تو نبی مسکراتے ہیں اور فرمایا اپنی چھڑی مجھ کو دے دو، اپنا عصا مجھ کو دے دو۔ صحابی نے جو یہ سنا نا تو یہ پلکوں کا بوجھ اترا، اور یہ پلک، اس کو پلک ہی بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں؟ آنکھ کا ڈھکن پلک بولتے ہیں نا؟ ہاں بھئی مجھے بھی کچھ سکھاؤ تم لوگ بھئی۔ یہ ٹک سے اٹھایا، اب جو چہرہ بدوحا دیکھا، کیا کہنے عزیزان گرامی، حیرت سے تک رہے مصطفیٰ کو کہ آج میرا نصیب کیسا ہے کہ رسول اللہ نے مجھ کو بھی دیکھ لیا اور میری چھڑی کو بھی دیکھ لیا۔ نبی نے آج تک کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، میری چھڑی رسول پاک کو پسند آ گئی تو جلدی سے چھڑی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی میں رکھا اور ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کر دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر میرا کوئی مرید مجھے کچھ تحفہ دے اور میں اسے اپنے ہاتھ میں لوں، اس کے بعد پھر اس کو لوٹاؤں، تو کیا بولے گا؟ نہ حضور آپ نہیں رکھیں، نہ اپنی رکھیں، حضور بولے گا نہیں بولے گا؟ اس کا مطلب مرید کی نیت خراب ہے۔ خدا بجھے گا ہی نہیں، نیت مرید کی خراب ہے، دیا تو ہے مگر من میں یہی ہے کہ اٹھا ہمارا چھے۔ کچھ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دینے کے بعد پھر یہ نیت کیوں ہے؟ جو دے دیا وہ دے دیا۔ اب اگر میں پھر تمہیں لوٹا دوں تو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری چیز نہیں ہے، یہ میرے پیر کی چیز ہے۔ بولو بھائی، اگر یہ نیت ہے تو ستیہوادی، لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو تم متھیاوادی ہو۔ تم نے جو کچھ کیا غلط کیا، تمہاری بھالو باسا اچھی نہیں ہے، تمہاری محبت اچھی نہیں ہے۔ دینے کے بعد من میں بھی خیال ہے ایٹا ٹوپی ہمار، تم نے مجھے ٹوپی دیا، میں نے لیا، اپنے سر پہ رکھا، تمہیں لوٹا دیا۔ تمہاری تو معراج ہونی چاہیے، لیکن تم یہ کہو نہ حضور آپ نہیں دھو رہے، نہ اپنی رکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دینے کے بعد بھی آپ کی نیت خراب ہے۔ بوجھا کہ نہیں بوجھا؟ مطلب سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بنگالی آدمی ہو تم، ہاں کچھ کرتے نہیں ہو، کچھ کر کے بتاؤ تو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تم سے پوچھنا چاہے تو تم اگر کسی کو کوئی چیز دو تو تمہاری ہوگی کہ اس کی ہوگی؟ لیکن تم چلاتے رہو ایٹا ٹوپی ہمارا چھے، ایٹا ٹوپی ہمارا چھے۔ بولو بھلو ہوبے نا؟ اگر میں وہی ٹوپی لوٹا دوں اور تم کو اپنی ٹوپی سمجھو تو اس کا مطلب تمہاری محبت کم ہے، لیکن اسی ٹوپی کو تم یہ سمجھو کہ ایٹا پیرر تحفہ تبرک، تو پھر اس کو ادب احترام سے رکھو گے، کبھی کبھی کھول کے دیکھو گے کہ میرے پیر نے مجھ کو دیا، میرے پیر نے مجھ کو دیا۔ بولو ہے نا؟ ہے تمہاری ٹوپی لیکن نیت بدلی ہوئی ہے تو اب اسی میں تمہیں مزہ آ رہا ہے۔ خدا بولی ہے نا؟ صحابی ہیں، صحابی کو رسول پاک نے جب لوٹایا تو وہ دربار تو ایسا ہے کہ وہاں نہیں ہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول نے لو اور جس چیز سے منع کرتے باز آ جاؤ۔ نبی نے دیا، صحابی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ نہ ہمیں نہیں بونا اپنی رکھیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، کیونکہ ان کی نیت میں تھا ہی نہیں کہ ٹامر لاٹھی۔ ٹھیک، اب جب لوٹایا تو انہوں نے اس لاٹھی کو اپنی لاٹھی نہیں سمجھا، رسول اللہ کی دی ہوئی عطا سمجھی۔ تو جب دی ہوئی عطا سمجھی
اور نبی نے دیا تھا اس لیے کیونکہ وہ معذور تھے، بغیر لاٹھی کے سہارے چل نہیں پاتے تھے، نبی نے لوٹا کے دیا تھا۔ مگر صحابی کی ہمت دیکھو، صحابی کی عقیدت دیکھو، صحابی کا رسول پاک سے عشق دیکھو کہ اس بوڑھے صحابی نے، لاٹھی کے سہارے چلنے والے صحابی نے بھی پھر اس لاٹھی کا سہارا نہیں لیا کہ یہ لاٹھی جو نبی نے مجھے دی ہے زمین پہ رکھوں گا ادب کے خلاف ہے، بلند کر کے رکھوں گا ادب کے موافق ہے۔ کوئی بجھتے ہیں نا، تو لاٹھی ٹیکا ٹیکا کر کے آئے تھے، لیکن اب جانے لگے تو لاٹھی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ لاٹھی کو نبی لاٹھی نبی لاٹھی نبی لاٹھی لے کے چلے۔ جیسے ہی باہر نکلے اندھکار میں گئے نا، تو نبی کی نسبت کا اثر دیکھو، جیسے ہی اندھکار میں پہنچے پوری لاٹھی آلوکت ہو گئی، اور اس میں سے اتنی روشنی پھوٹی کہ راستہ پا لیا۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک صحابی ہیں جو کیچڑ میں کبھی پیر ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں، بڑی کشٹوں سے سفر کر رہے ہیں۔ تو دیکھو مسلمان صلہ رحم ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں صلہ رحمی نہیں ہے، ہم دوستوں احباب پہ جان لٹا دیتے ہیں، لیکن اپنا رشتہ دار بھائی بندھو اگر ہے تو اس سے جھگڑا ہے، منہ گھمائے ہوئے ہے۔ بھائی کا بھائی سے رشتہ اچھا نہیں ہے۔ آج کے سماج میں، مسلم سماج میں پڑوسی کا پڑوسی سے اچھا رشتہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے لیے ہنسا کیے ہوئے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے جادو کرا دیا، اس نے ٹونا کرا دیا، اور خاص طور سے عورتیں اور جھگڑا لگا دیتی ہیں۔ میری ماں بہن بیٹیوں، بہت ضروری ہے کہ اپنے عزیز و قریب کے درمیان اچھا گمان رکھو، نفرتوں کو عام مت کرو، بھالو بسا کو عام کرو۔ اگر کہیں کبھی کوئی اختلاف ہو تو تم اس میں کلیدی کردار اپناؤ، اور اس اختلاف کو کہ اگر مثال کے طور پر تمہارے سوامی اور تمہارے دیور یا جیٹ سے جھگڑا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ایسا کچھ کرو کہ تمہارے گھر کا یہ جھگڑا شیش ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ گھر کی زینت عورت ہے، عورت سے ہی گھر مزین ہے۔ عورت اگر چاہے تو پورے گھر کا ہی نہیں پورے سماج کا اختلاف مٹ سکتا ہے۔ تو میری ماں بہن بیٹیوں، تم سے کہنا ہے اپنے گھروں کو اسلامی طور طریقے پہ قائم کرو، حضرت سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن کر، لونڈی بن کر اپنے گھروں کو اسلامی کلچر میں لے آؤ۔ آپ سب سے بھی کہنا ہے بھائی سے نفرت چھوڑو، صلہ رحمی پیدا کرو۔ دیکھو وہ صحابی ہیں، فائدہ انہیں ملا تو اکیلے لے کر رہنا پسند نہیں کیا، اب میرا بھائی تکلیف میں اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ آج یہ ذہن ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس کی جگہ، اس کی زمین ہم کو مل جائے، 1 انچ 1 فٹ ہم کو اور مل جاتا تو اچھا ہوتا، اس کا یہ مل جاتا تو اچھا ہوتا، وہ اسے کم ملے ہم کو زیادہ ملے۔ یہ نظریہ آج ہمارے مسلم سماج کا ہے۔ میرے عزیز نکلو، اپنے بھائی اپنے عزیزوں کے درمیان صلہ رحم بنو۔ دیکھو صحابی روشنی والی لاٹھی لے کر قریب گئے، کہا بھائی اندھیرے میں کیوں چلتے ہو، چلو رسول اللہ نے روشنی دی، اس کے سہارے چلتے۔ اب دونوں صحابی جو چلے تو اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی بیان فرمایا تھا آپس میں تبادلے خیال کرتے رہے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ حضور سے جیسا سنتے تھے ویسے ہی یاد کر لیتے تھے۔ نبی فرما دیں کہ یہ حدیث مطلوع ہے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ نبی نہ فرمائے کہ حدیث مطلوع تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ خدا بجھ گیا نا؟ بہرحال اب یہ دونوں صحابی چلتے چلتے ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا، تو جن کے پاس روشنی والی لاٹھی نہیں تھی تو انہوں نے کہا بھائی صاحب اب آپ اپنے گھر جائیے، میں یہاں سے اپنے گھر چلا جاؤں گا، اندازہ ہے مجھ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آلو میں جاؤں اور آپ کو اندھکار میں چھوڑ دوں؟ نہیں چلیے میں آپ کو آپ کے باڑی تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ میں باڑی میں چلا جاؤں آپ کو راستے پہ چھوڑ دوں؟ نہیں آپ اپنے گھر جائیے، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ دونوں بھالو باسا کے ساتھ، جیسے تمہارے بنگال میں کوتھا بولتے بولتے آپس میں سڑ جاتے ہو اور منہ سے منہ لگا کے چکر چکر کے بولنے لگتے ہو، ہے نا؟ تو وہ دونوں بھی بھالو باسا کے ساتھ جو قریب ہوئے، ہاتھ جو اٹھائے تو دونوں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا جاتی ہے، ٹکرانا تھا کہ وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔
یہ بہت طویل حدیث ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے سارانش رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، سمری پیش کر دی میں نے. تو اس سے کچھ نتیجہ لینا پڑے گا نا، وہ اسی نتیجے پہ ہی تو سارے جلسے کا ماحصل ہے. سنو، نتیجہ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے کہ دیکھو نبی نور ہیں، نبی جس چیز کو چھو دیتے ہیں وہ نور، لاٹھی نور ہوئی نا، اور اس لاٹھی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاٹھی کا لاٹھی سے. بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہی بولتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں. ٹکر. ہاں دیکھیے، اب لاٹھی سے لاٹھی کا ٹکر ہو گیا تو وہ بھی روح بجھا کہ نہیں بجھا؟ لاٹھی سے لاٹھی کا ٹکر وہی نور. تو سوچو نبی نور، چھو دے نور، جو اس سے ٹچ ہو جائے وہ بھی نور ہے. ایسے نور والے ذرا اپنے بارے میں سوچو، تم کتنی نسلوں سے مسلمان ہو، تمہارے باپ دادا صدیوں سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہو، تم بھی کلمہ پڑھ رہے ہو. کیا وجہ ہے کہ وہ روشنی نبی کے چھو دینے سے روشنی چھڑی میں چلی جائے مگر مسلمان روشن نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولو، ایک سوال ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہ جب چھڑی روشن ہو سکتی ہے تو آج کا مسلمان کیوں نہیں روشن ہے؟ تو اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، ایک تعویل میں پیش کرتا ہوں، شاید کہ وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے. لالٹین آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ لالٹین ہرکین ڈبہ ہوتا ہے، اس میں تیل ہوتا ہے، بتی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے اور شیشہ ہوتا ہے. چابی، شیشہ جلا دیا، کچھ دیر کے بعد اس کی بتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اب جب وہ ٹیڑھی ہو گئی تو اس سے دھواں نکلتا ہے، تو دھواں نکل کے کہاں لگتا ہے؟ کیسے؟ کہتے شیشہ صاف رہتا ہے. ارے دھواں اٹھے گا تو کہاں لگے گا؟ شیشہ میں لگے گا. شیشہ کالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شیشہ نہیں سمجھتا، بدل دیا. بنگال کا مانوش بہت منطقی ہے، ہم کو بھی بنگالی بنایا تم لوگوں نے بھیا، ہے نا؟ تو سنیے، کانچ سمجھیے نا، کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پہلے بتاؤ. وہ سمجھ رہا ہے اوپر کا جو ڈھکنا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. شیشہ کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب شیشہ کالا ہو جاتا ہے تب کیا کیا جاتا ہے؟ شیشہ اتارا جاتا ہے، کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، کینچی لے کر کے باتی کو کاٹا جاتا ہے. جب باتی کی لو درست ہو جاتی ہے تو پھر شیشہ چڑھا دیا جاتا ہے. ایسے ہی تو کرتے ہو نا؟ تو روشنی اندر بھی رہتی ہے، اجالا باہر بھی رہتا ہے. بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، آج ہمارے سینوں میں ایمان و عقیدے کا چراغ تو جل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے عمل کی باتی خراب ہو چکی ہے. جہاں سے صرف نور کی شعائیں نکلنی چاہیے تھی، آج ہمارے بدعملی کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، کیونکہ باتی ٹیڑھی ہو چکی ہے. جو باتی ٹیڑھی ہو گئی ہے تو چوری کا دھواں، ڈاکے کا دھواں، جھوٹ کا دھواں، چغلی کا دھواں، غیبت کا دھواں، زنا کا دھواں، سود کا دھواں، نہ جانے کتنے اتنے برے دھوئیں ہیں جس نے ہمارے شیشہ دل کو کالا کر دیا ہے. یہ دل کالا ہو گیا، روشنی اندر ہے، اجالا باہر نہیں آ رہا ہے. اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تم بھی آلوکت ہو جاؤ تو جس طرح سے تم نے لالٹین کے شیشے کو اتار کر صاف کیا، اسی طرح سے تم اپنے شیشہ دل کو اتارو اور استغفار کے مانجھے سے صاف کرو اور شریعت کی قینچی سے اپنی اس باتی کو کاٹ کر درست کرو جو ٹیڑھی ہو چکی ہے. لو مدینے والے سے لگا لو، شیشہ چڑھا لو، خدا کی قسم تم اندر سے بھی چمکو گے، آلو باہر بھی آئے گی. بولو، اسی لیے فاضل بریلوی نے بریلی کی چوکی پہ بیٹھ کر پکارا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں. زور سے بولو نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. تو حضور نے طریقہ تو بتا دیا ہے چمکانے کا. تو بولو، تم لوگ چونکو گے کہ چمکو گے؟
چمکو گے نا، چمک لانی ہے تو پھر کچھ محنت کرنی پڑے گی. رس بناتے ہو نا، رس، گنا، تم نے دیکھا ہے گنا کیا؟ کسیار، اس کو کھاتا ہے سیار، اسی لیے اس کو نام سیار رکھا گیا. لگتا ہے بنگال کی پیداوار ہے، سیار بھی لگتا ہے نا، ہے نا. تو گنے سے جو رس نکلتا ہے، اگر اس سے شکر بنانی ہے، مشری بنانی ہے، گڑ بنانا ہے تو محنت لگتی کہ نہیں لگتی؟ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھٹی پہ رکھنا پڑتا ہے، ابلانا پڑتا ہے تمہاری بھاشا میں. تو جب آپ ابلاتے ہو تو اس میں سے کچھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ بولو نا، بولو بولو بولو، بالکل لجا مت کرو، بولو اونچی چیز میں بولو. ہاں، کیا میلی نکلتا ہے. اب وہ جو میلی نکلتا ہے اگر اسی میں چھوڑ دو تم تو بولو چینی چینی ہوگی، گڑ گڑ ہوگا، ہوگا. یہاں تو آج کل بہت گڑ بن رہا ہے نا، بہت گڑ بن رہا ہے، سلیم پور والے بھی بنا رہے ہوں گے شاید. تو گڑ گڑ کب ہوگا؟ کہ جب اس میں سے وہ میلی نکالی جائے. اگر نہ نکالی جائے تو یہ گڑ پوائزن ہو جائے گا. اس گڑ میں گڑ رہے گا لیکن پوائزن ہو جائے گا. پوائزن سمجھتے ہو نا، بس، بس ہو جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو چھان کے باہر، چھان کے باہر، چھان کے باہر، چھان کے باہر، یہاں تک کہ گڑ بن جاتا ہے، چینی بن جاتی ہے، مشری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا زیادہ ریفائن اس کو کرتے چلے جاؤ گے اتنا سندر ہوتا چلا جائے گا. قدرہ بجھتے چلنا. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان و عقیدے کی بھٹی پہ، ٹھیک ہے نا، ہم بھی اپنے عمل کے اس شربت کو رکھیں تاکہ اس کے اندر کھول پیدا ہو. جب ہول پیدا ہوگی اور کھول پیدا ہوگا تو پھر جو دل کے نیچے پڑا ہوا میل ہے وہ اٹھ کر اوپر آئے گا. اب جو اٹھ کر اوپر آئے تو اس کو چھان کے باہر کرو، چھان کے باہر کرو، چھان کے باہر کرو. جب چھان چھان کے باہر کرتے ہیں تو سنو، کوئی گنجے شکر بنتا ہے تو کوئی گنجے نبات بنتا ہے. قدرہ بجھتے چھنا بابا.